हेलो गाइस, मेरा नाम है शिम। मेरा नाम है अन्नू। तो मौत कब और कहाँ, ठीक है, इस पे इंजीनियर साहब की वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान आमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये कुरान हकीम में कई दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और ये बात बिल्कुल तय है कि हर शख्स की मौत की जगह, टाइम, सेकंड्स तक अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी है उसकी तकदीर, वो आगे पीछे नहीं हो सकती, नेवर, नॉट एट ऑल। और ये जो बुखारी मुस्लिम में आया ना कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए, उसके रिस्क में फरावानी हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे, तो ये भी तकदीर में लिखा हुआ होगा कि इसकी उम्र है 60 साल, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करेगा, अल्लाह ताला इसकी उम्र 70 साल कर देगा। वो भी लिखा होगा, वो 70 ही डिफाइन हुई है, वो 60 का 70 बनने के बाद जो 70 है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो ये अल्लाह ताला के ये फैसले हैं। कुरान हकीम बिल्कुल वाज़ेह है। सूरह आल इमरान में आता है कि जब ग़ज़वा ओहद के मौका के ऊपर मुनाफ़िकीन ने कहा ना कि हमने अपने भाइयों को मना किया था कि ओहद के मैदान में ना जाओ वरना कत्ल हो जाओगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इनकी मौत का वक्त आ चुका होता ये खुद खींचे चले जाते अपनी मक्तल गाहों की तरफ, ये अपने आप को रोक भी ना पाते। फिर सूरह निसा में आया कि तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना, मौत तुम्हें वहां पे भी आके जाएगी, वो मौत को आप टाल नहीं सकते, एक लम्हा ना आगे होगी ना पीछे। सूरह लुकमान के बिल्कुल एंड में आता है ना कि 5 उलूम अल्लाह ताला के साथ खास है, उनमें एक है कि कोई जान नहीं जानती कि उसको किस जमीन में मौत आएगी। हाँ, अल्लाह ताला वही के जरिए बता दे, जैसे मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से एक दिन पहले ज़मीन पे लकीरें खींच दी थी बदर के मैदान में, यहाँ कल अबू जहल की लाश होगी, यहाँ उतबा की होगी, यहाँ उमय्या इब्न खलफ की होगी। सर अब आप उमर सीरीज़ देखें ना, उमर सीरीज़ आपको लाशें पड़ी हुई नज़र भी आई, ठीक हो गया जी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले डिफाइन कर दी थी सारी चीज़ें, तो ये अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए बताया था। अल्लाह ताला बता सकता है अपने पैगंबर को, मुझे लगा हमें बोल रहे हैं वाकई मौत का वक्त मुकर्रर है, वो टल नहीं सकता। लेकिन इस पे ये भी सवाल होता है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो फिर उसका क्या कसूर है? वो अल्लाह ताला का एक कानून है, उसने मरना तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने रूल्स और रेगुलेशन के साथ दुनिया को जोड़ा हुआ है। सूरतुल बकरा में आया कि किसास में इंसानियत की जिंदगी है। सूरतुल मायदा में आया जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक शख्स की जान बचाई पूरी इंसानियत की जान बचाई। लिहाजा ये जो कोई किसी को कत्ल करेगा तो कुरान में है किसास के अंदर इंसानियत की जिंदगी है। इंसानियत 2 चीजों पे चल रही है, एहतराम जान और एहतराम माल। अगर ये 2 चीजें निकल जाएं तो मुआशरा नहीं चल सकता। गोरों का मुआशरा हमसे बेहतर क्यों है? बगैर रिलीजन के भी एहतराम जान एहतराम माल है, जस्टिस है, इंसाफ है, अदालतें आजाद है, जहां पे एहतराम जान भी एहतराम माल भी है। सालों तक वो सबूत ढूंढते रहते हैं, हाँ, उसके बाद बंदे को पकड़ते हैं। 50 साल पुराना केस, या बंदे पकड़ के गायब होके मर जाते हैं, उनके रिश्तेदार अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं कि जी हमारा बच्चा उठाया गया, ना अदालतों को पता होता है ना और किसी को पता होता है। तो ये चीजें तो फिर जाहिर है कि एक रिवेंज क्रिएट करेंगी ना। हम इसलिए कहते हैं अदालतों को आजाद होना चाहिए, अदालत से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अदालतें आजाद होंगी, बाकी सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये यानी अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर दिया है, वो आगे पीछे नहीं होगा। और आप देखते हैं कितने लोग मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला 100 से ज़्यादा मार के लड़े उन्होंने, और जब मौत का वक्त करीब आया वो कहते हैं मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा भी ऐसा नहीं जहाँ पे किसी नेज़े या तलवार का निशान मौजूद ना हो। ये उमर सीरीज़ में उन्होंने उनकी मौत का वक्त फिल्माया है। अबू दरदा उनके पास बैठे हुए हैं और वो कहते हैं देख लो, अगर मौत मैदान जंग में आनी होती ना अबू दरदा, तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं जहाँ पे कोई जख्म ना हो, और मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूँ। मैदान जंग में नहीं शहादत मिली, शहादत इतनी आसानी से नहीं मिल जाती इंसान को, वो अल्लाह ताला जिसके लिए डिफाइन करेगा। बाकी ये कि अल्लाह ताला ने उनको एक फजीलत दी कि वो अल्लाह की तलवार थी, ज़ाहिर तलवार तो टूट नहीं सकती थी, अल्लाह की तलवार। जो लोग अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारे वो आम हालत में भी मरे, अल्लाह ताला उनको शहादत का रुतबा अता फरमा देता है। मैदान जंग में जाने से मौत नहीं आती, कितने लोग मौत के मुंह से वापस आते हैं। और सर एयर क्रैश में लोग बच गए हुए हैं, और तो और छोड़ दें,
جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا. کئی بم پھٹتے ہیں, بندے مر جاتے ہیں, کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے, بچہ سیدھا سلامت مل جاتا ہے وہاں سے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے. یعنی وہ ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو, اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے. موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے سر. میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا 2050 کے اندر, پوری دنیا مل کے بھی مجھے 2049 میں بھی نہیں مار سکتی. آج 2018 میں تو تصور بھی نہیں. اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونی, چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہو, چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو, چاہے وہ گردوں کے فیلئر کے ذریعے ہو, چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو, کسی بھی ذریعے سے ہو, تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا. دیکھ لینا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. یعنی ہمارے پاکستان میں 3 ٹائمز جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب, ان کی بیوی 1 سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہے. ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟ علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا؟ سب کچھ کروایا, بچا سکے؟ نہیں. غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوتے تھے شاید بچ ہی جاتا. سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتاتے ہیں. موت کا وقت لکھا ہوا ہے سر, کوئی نہیں ٹال سکتا. صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے, چاہے اسے موت آ جائے. پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں نے وفات النبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا, اس میں نے بتایا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ. تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے, چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا لے. تو میں نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وفات ہو جائے گی. یہ نبی کے لیے خاص ہے, اور کسی کو کوئی آپشن نہیں ملتا. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا حدیث, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیر تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے, یہ بنی اہل سنت کے ہاں بھی رناؤنڈ ہے. اصل میں لفظ ہے ملک الموت, دونوں لفظ ٹھیک ہے. ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا, ان کی آنکھ نکل گئی, انسانی شکل میں آئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو, تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھا دی جائے, سینکڑوں سال. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد ان کا اس کے بعد موت, کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو سب کو آنی ہے, ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے, باقی وہ سب کو موت آنی ہے. تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ موت نہیں کوئی ٹال سکتا سر, ورنہ پیغمبروں کے لیے ٹل جاتی. وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, نہیں, قیامت تک. قیامت میں تو سب کو موت آ ہی جانی ہے. اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم, تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, سب کو موت آ جائے گی. سارے فرشتے, جنات, انسان, مخلوقات, اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس واحد قہار کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے آج وہ جابر حکمران, بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں؟ تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جھپکنے میں مسل دینا؟ تو موت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی. اور موت کیا, آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں سر وہ بھی ڈیفائن ہے. قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے, پھر چیک کریں گے کون ہے صبر کرنے والا. اور جو صبر کرنے والا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف چلے جائیں گے, یہ تکلیف بھی آئی تھی الٹیمیٹلی تو چلی جائے گی نا.
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کریٹیکل ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی، سورہ الحدید کے اندر ہے، بہت کریٹیکل آیت ہے، اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر ہی ایڈریس ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ شد و مد کے ساتھ بیان ہوا ہے نا، آیت نمبر 22-23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی زمین میں نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، یعنی زمین پہ جتنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، قحط پڑتا ہے، یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں، اور نہ تمہاری جان میں، یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع جاتی ہے، کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پہ ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ تو پہلے ہی ہم نے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے، ڈیفائن ہے، ہونا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ڈیفائن ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو، اربوں انسانوں کے ساتھ اربوں واقعات، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو تم سے بات، جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر، اچھائی ملے تو یہ نہ کہو بڑا میرا کمال ہے، وہ تقدیر میں تھی، ملنی تھی، اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 22-23 بتا رہی ہے سورۃ الحدید کی کہ زمین و آسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے، وہ بھی ڈیفائنڈ ہے، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی کتنی ایفرٹس کی ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکے سے نکال کے مدینے تک پہنچا دیا، اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار سائیڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی، ایک عرابی آیا دشمن، اس نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا، ان کو پتا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے، ان کا اللہ بچائے گا، اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی، نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ، اس نے کہا آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں، تو یعنی آپ کے وہ حسن اخلاق سے پھر متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدر میں تو 313 تھے، غالب آ گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، کافر تو بڑے تھوڑے ہیں، اور یہ ذکر سورۃ الانفال میں آیا غزوہ حنین کا، یہ فتح مکہ کے بعد بھی ہوئی تھی یہ جنگ، مشرکین عرب سے آخری جنگ قبیلہ حوازن کے خلاف۔ اللہ کا ماتا جب تم نے یہ جملہ بولا نا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، حوازن کے لوگوں نے جب تیر چلائے تو 12,000 میں سے صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے حضور کی معجزات والا جو لیکچر دیا ہے مسئلہ 131 ABCD، اس میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ رڈز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف، اور فرمایا چہرے مسخ ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور سب کی ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور اسی کا ذکر ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ کا پیچھے ڈیوائن ڈیسیژن تھا۔
تو کافروں کے خلاف فتح ہو گئی مسلم. یعنی نبی علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں, اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یعنی اللہ پر یقین ہوتا ہے نا, ان کی یہی حالت ہوتی ہے, اور یہی صحابہ کرام کا یعنی یقین کامل تھا. اس لیے آپ دیکھیں نا, آپ عمر سیریز میں دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے, اکیلے آگے جاتے ہیں. جنگ یرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو جن کو اعتماد ہوتا ہے نا, وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں کہ موت ٹال نہیں سکتی. موت کیا, تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے, اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کڑ کڑ کے مر جائیں گے. آپ کس چیز کو کیٹر فار کر سکتے ہیں؟ ہم یقین کریں صبح اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہاں پہ بچہ جھولے سے گر سکتا ہے, کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, کان پٹی پہ لگ جائے ڈیتھ ہو سکتی ہے. یار اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کریں, اور جب تکلیف آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص تکلیف کے وقت فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اس دعا کے اوپر, مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا, یہ کر کے لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا. یہ آپ کو مشکات میں کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرا خامن فوت ہوا تو میں نے یہ فوراً دعا پڑھ لی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ مجھے اس مصیبت میں بہتر اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. کہتی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامد کیسے مل سکتا ہے. ابو سلمہ سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے. عدت گزاری تو نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا, ام المومنین بن گئی. اور ہماری یہ وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں, واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں. ام سلمہ, واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ دعا یاد کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا حصہ تو قرآن میں ہے, باقی صحیح مسلم میں اللہم اجرنی, اللہم اجرنی, یہ جھٹکے سے پڑھنا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں, باقی صبح شام کے اذکار ہیں, اللہ کی طرف رجوع لائیں, وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے. باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں, سورہ المومن میں آیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. سر دنیا میں آپ کو کوئی کتنا عذاب دے لے گا, الٹیمیٹلی تو موت آ کے آپ کو آزاد کر دے گی. جب فرعون کے دربار میں وہ جو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر پڑھ لیا, میں تمہیں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تو جو کچھ دے گا دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے نا, کوئی شخص کسی کے مرنے کے بعد تو اسے عذاب نہیں دے سکتا نا. وہ لاش تو بس لاش ہی پڑی ہے نا, اصل چیز تو روح تھی نا, تو تیرا اختیار تو دنیا کی زندگی تک ہے. تو یہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ کوئی کسی شخص کو کتنی تکلیف دے لے گا, موت تو پھر بہرحال تکلیف سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گی. اگر پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو آزادی کا ذریعہ ہے, ورنہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ چین پائے تو کدھر جائیں گے. تو سر یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا مر گئی تو جان چھٹی, نہ, مرنے تو بعد جان پھڑی گئی, چھٹی اس کی جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری. جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو اس کی جان تو پھر مرنے کے بعد اور پھنس گئی. ٹھیک ہو گیا جی, اور موت کا وقت مقرر ہے, کوئی نہیں ٹال سکتا. ٹھیک ہے, تو جتنا ہم نے دیکھا تو اسلام میں تو سیلیبریشن ہونی چاہیے موت کی, ہے نا, کیونکہ وہ بیفور ڈیتھ میں بلیو کرتے ہیں نا اسلام میں. تو ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھنا ہی ہے, اور جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ کچھ پل کے بعد ہی اٹھنا ہے. جتنا بھی مطلب یہ بیچ میں سمے ہوئے گا قیامت کے اور اب تک کے بیچ کا, وہ ایک پل سے بھی کم کا ہوگا, ہے. تو سیلیبریشن ہونی چاہیے اس چیز میں. تو ٹھیک ہے, جیسا انہوں نے کہا ہے کہ جو خود کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے
ٹھیک ہے وہ تو مطلب عذاب آئے گا جو اللہ کی مرضی کے حساب سے، ٹھیک ہے وہی کیا کہتے ہیں پار اتر پائے گی، ٹھیک ہے اس کو جیسے ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ جو خود میں ہو کے جیا. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہو رہا ہے تو بس وہی کر رہا ہے. دقت جب آ جاتی ہے جب ہم کو لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، پھر گھمنڈ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم کو بس یہ ہونا چاہیے کہ بس وہ کروا رہا ہے، اور اگر وہ کروا رہا ہے تو ہم کو نیکی ہی کرنی چاہیے، کچھ غلط کرنا ہی نہیں چاہیے، کچھ غلط کرے تو ڈرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے تو دقت یہی آ جاتی ہے نا، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں ہوں، وہی سوچنا کہ وہی ہے. ٹھیک ہے تو بس یہی ہے. دیکھتے ہو نیکسٹ ویڈیو، تب تک لائک کرنا سبسکرائب کرنا. ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. بائے.